बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और आप खाते कैसे हैं, पीते कैसे हैं, सोते कैसे हैं, जागते कैसे हैं, आपकी गुफ्तार, रफ्तार, किरदार, अखलाक, ये एक एक चीज़ जो है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेहतरीन शानदार नमूना है। इसलिए अब आपसे किताब सुन्ना की जो है सुन्नतें शेयर कर रहे हैं और ये खाने पीने की सुन्नतें चल रही थी, तो उनमें से आज सुन्नत नंबर 19 से गुफ्तगू होगी। 18 सुन्नतें पहले जिक्र कर चुका हूँ, ये 19वीं सुन्नत है, तो उससे आगे हम बात करेंगे। सुन्नत नंबर 19, दस्तरखान पर गिरे हुए टुकड़ों को खाना सुन्नत है। अब इंसान जब खाता है तो दस्तरखान पर टुकड़े गिर जाते हैं, रोटी का कोई जो रेजा गिर गया, तो ये खाने का कोई रेजा गिर गया, तो दस्तरखान पे जो आखिर में देखे तो छोटे छोटे टुकड़े बहुत से गिरे होते हैं। या इंसान जब रोटी तोड़ रहा है, रोटी तोड़ी तो उसका एक आध टुकड़ा नीचे भी गिर गया और इंसान ने लुक़मा बना खा लिया लेकिन टुकड़ा नीचे गिर रहा, तो दस्तरखान पे टुकड़े गिरे रहते हैं। तो दस्तरखान पर गिरे हुए टुकड़ों को खाना सुन्नत है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दस्तरखान पर गिरे हुए टुकड़ों को तलाश करके खाएगा, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। कैसी प्यारी हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दस्तरखान पे गिरे हुए टुकड़ों को तलाश करके खाएगा तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। तो हवाला मजमू ज़वाइद, मजमू ज़वाइद सफ़ा नंबर 37 और जिल्द नंबर 5 यानी 5। गोया कि यहाँ ये हदीस मौजूद है। तो गोया कि दस्तरखान तलाश कर करके ढूंढ के झाड़ के इंसान आखिर में जमा कर लेता है और उसको खाए। नोट, अबू शेख रहीमुल्लाह ताला ने बयान किया है कि जो शख्स दस्तरखान पर या बर्तन से गिरे हुए खाने के टुकड़ों को खाएगा, दस्तरखान के पे गिरे हुए या बर्तन से जो वो गिर गए, कुछ चीजें खाने पीने का कोई गिर गया तो वो गिर गया, तो फरमाया कि उसको जो खाएगा तो फरमाया कि नंबर 1 तंग दस्ती से महफूज रहेगा और अगर तंग दस्त है तो खुशहाल होगा। पहला फायदा कि दुनिया की तंग दस्ती से महफूज रहेगा और जो अगर तंग दस्त है तो खुशहाल होगा। नंबर 2, वो खतरनाक अमराज से बचा रहेगा। खतरनाक किस्म के मूजी अमराज जैसे बर्स है, जुजाम है और आजकल जैसे कोरोना वायरस वगैरह, तो ये मूजी ऐसे अमराज हैं, फरमाया उन अमराज से बचा रहेगा। नंबर 3, उसकी औलाद ज़हीन होगी और पागलपन से महफूज रहेगी। उसकी औलाद ज़हीन होगी और पागलपन से महफूज रहेगी। कितना बड़ा नफा, ज़हीन भी हो, पागलपन से महफूज। और आजकल आप जानते हैं कि यहाँ ये मगरबी दुनिया में खास तौर पे 2-3 साल के बाद बच्चा के जी ऑटिज्म हो गया, ऑटिज्म का शिकार हो गया। बचपन से बच्चा समझदार सब कुछ है, लेकिन 2 साल बाद पता चला ऑटिज्म, अब वो बिल्कुल पागलों वाली हरकतें करता है, नफसियाती मरीज। तो फरमाया कि देखो कितना बड़ा नफा कि दस्तरखान से जो है वो टुकड़ों को जो है ढूंढ ढूंढ के तलाश करके खाना शुरू कर दें, बल्कि वही टुकड़े जो है अपने उस बच्चे को जो ऑटिज्म का शिकार हो गया उसको भी खिलाना शुरू कर दें, इसी नीयत से कि अल्लाह इस सुन्नत पे मैं अमल कर रही हूँ, अमल कर रहा हूँ, तो मेरे इस बच्चे को जो है शिफा कुल्लिया अता फरमा, इंशाअल्लाह उसका पागलपन दूर हो जाएगा। नंबर 4, उसकी औलाद नेक साले और गुर्बत इफलास से महफूज रहेगी। ये एक चौथा फायदा ये, उसकी औलाद नेक साले होगी और गुर्बत और इफलास से महफूज रहेगी। मुस्नद फिरदौस दैलमी का हवाला है। नंबर 5, उसको माली खुशहाली और औलाद में आफियत नसीब होगी। माली दुनिया के अंदर इंसान माली खुशहाली चाहता है, तो माली खुशहाली होगी और औलाद में आफियत नसीब होगी, यानी औलाद भी आफियत वाली फर्माबरदार नेक साले। दुनिया में कितने लोग हैं कि जिनको जो है मालो दो तो खूब मिला हुआ है लेकिन औलाद नाफरमान है या औलाद उनको पूछती नहीं है, तो गोया कि वो एक तरफ से अगर आसूदा है तो दूसरी तरफ से तंग है। तो यहाँ पर ये दोनों तरफ से आसूदा हो जाएंगे, माल भी मिलेगा और औलाद भी आफियत वाली। नंबर 6, खाने के रेजों को चुनकर खाना जन्नत की हूरों का हक महर है। अब दस्तरखान पे जो खाने के रेजे गिर गए उनको चुन के इकट्ठे करके खा लिया और मैं जन्नत की हूरों का हक महर है। क्या मतलब, गोया कि आपने वो अगर खा लिया तो खाने का मतलब आपने जन्नत की हूरों का महर अदा कर दिया, और जब महर अदा कर दिया तो ज़ाहिर दुल्हन तो मिलेगी, तो इंशाअल्लाह हूरें जन्नत की लाज़मी मिलेगी। जब हूरें मिलेंगी तो जन्नत भी मिलेगी, क्योंकि हूरें जन्नत ही के अंदर मिलती है।
تو دیکھو کتنا بڑا نفع ہے کہ آخرت کا، کہ صرف معمولی یہ ریزی جن کو انسان عجب اور کبر کی وجہ سے یا اپنی یہ طبی قرات کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا نفع دیکھو کتنا بڑا نفع ہے۔ اور یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم میں صفحہ نمبر 12 اور جلد نمبر 2 کیا کہ اس کے اندر یہ جو ہے یہ روایت نقل کی کہ کھانے کے ریزوں کو چن کر کھانا جنت کی حوروں کا حق مہر ہے۔ میں نے بتایا حق مہر جب ادا ہو گیا تو ظاہر ہے کہ دلہن ملنی حوریں ملیں گی، اور حوریں ملنے کا مقام جنت ہے تو یقیناً جنت بھی ملے گی۔ کتنا بڑا نفع ہے۔ اس کے بعد سنت نمبر 20 کھانے کے بعد ہاتھ پونچھنا سنت ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کو پونچھنا سنت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کو رومال سے اس وقت تک نہ پونچھو تا وقت یہ کہ اسے چاٹ کر صاف نہ کر لو۔ حوالہ صحیح مسلم صفحہ 175 اور جلد 2۔ تو دیکھو یہ یعنی پہلے انگلیوں کو چاٹ دیا، چاٹنے کے بعد اب آپ جو ہے اس کو صاف کریں۔ اور آج کل ہم کیا کرتے، کھایا جو ہے وہ اس کے اوپر حالانکہ کھانا لگا ہوا ہے، اور جیسے کہ حدیث میں آتا بھی ہے کہ ہو سکتا اسی کھانے کے حصے کے اندر برکت ہو اور آپ نے اس کو نیپکن سے صاف کر کے پھینک دیں، نہیں، پہلے آپ چاٹ لیں، چاٹنے کے بعد اب آپ جو ہے وہ کریں۔ اب نیپکن سے صاف کرنے کی کوئی چکنائی وغیرہ کا اثر ہے تو یہ فرمایا کہ کھانے کے بعد ہاتھ پونچھنا سنت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کو رومال سے اس وقت تک نہ پونچھو تا وقت یہ کہ اسے چاٹ کر صاف نہ کر لو۔ حوالہ سے مسلم صفحہ 175 اور جلد 2 یعنی والیوم 2۔ اس کے بعد سنت نمبر 21 سنت کھانے کے بعد ہاتھ دھونا سنت ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا سنت ہے۔ بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کھانے وغیرہ کی چکناٹ وغیرہ کو دھو کر صاف نہ کیا اور کوئی تکلیف پہنچ گئی، مثلا کسی جانور نے کاٹ لیا، تو اسے اپنے سوا کسی پر ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہ اپنے سوا کسی پہ ملامت نہ کرے، کیونکہ جب آپ نے کھانا کھایا اور چکناٹ کو دھویا نہیں اور چکناٹ کی خوشبو سن کے کوئی کیڑا آ گیا، اس نے آپ کو ڈس لیا، کاٹ لیا، کوئی اور جانور نے آپ کے منہ کو چبا لیا، چوہا آیا، چوہے نے دانت مار دیا کوئی کھانے کی خوشبو کی وجہ سے، تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ بس اس کو جو تکلیف پہنچی ہے کہ اپنے آپ کو ملامت کرے، کسی اور کو ملامت نہ کرے۔ یار آپ کے گھر میں چوہے بہت ہیں، یار یہ کیڑے مکوڑے یہاں صاف کیوں نہیں کرتے، یار یہاں پر آپ سپرے کیوں نہیں کراتے، اس کو چھوڑو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ حوالہ اب سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 239 اور مشکات شریف صفحہ جو ہے 366 یہ حوالہ ہے احادیث طیبہ کا کہ یہاں پر یہ حدیث موجود، لہٰذا جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹیں، چاٹنے کے بعد اس کو رومال نیپکن سے صاف کیا، اور اب جو وہ پانی سے جا کر دھو بھی لینا چاہیے۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ صابن ہے، ایک سے ایک دھونے کی یہ چیزیں ہیں، لہٰذا اچھی طرح دھو کے صاف کرے، کیونکہ اس خوشبو کی وجہ سے کوئی جانور، کوئی کیڑا مکوڑا آپ کو ایذا نہ دے۔ اس کے بعد لکھا نوٹ، امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دھونے کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ صابن وغیرہ اولاً بائیں ہاتھ میں لے، پہلے دائیں ہاتھ کی 3 انگلیوں کو دھوئے، بایاں صابن لیا، یہ 3 انگلیوں کو پہلے دھوئے اور ان پر صابن لگائے، پھر ہونٹ دھوئے اور ان پر انگلیاں ملے، پھر منہ دھوئے، دانتوں کو اوپر نیچے سے دھوئے اور تالو کو انگلی سے ملے، پھر انگلیوں کو صابن سے دھو ڈالے۔ یہ وہ پورا طریقہ ہے جو فرمایا سنت طریقہ ہے جس طریقے سے ہاتھ دھونے ہیں۔ تو دوبارہ سن لیجئے، امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دھونے کی کیفیت بیان کرتے لکھا ہے کہ صابن کو اولاً بائیں ہاتھ میں لے اور دائیں ہاتھ کی پہلی 3 انگلیاں، یہ 3 انگلیوں کو جو ہے وہ اچھی طرح یوں دھوئے اور ان پر صابن لگائے، پھر ہونٹوں کو انگلیاں ملے، پھر منہ کو دھوئے، پھر دانتوں کو اوپر نیچے سے دھوئے، ٹھیک ہے، اور تالو کو انگلی سے ملے، کیونکہ تالو کے اوپر بھی چکناٹ وغیرہ کا اثر لگ جاتا ہے، انگلی سے ملے، پھر انگلیوں کو صابن سے دھو ڈالے۔ اب جو وہ اچھی طرح دھو لیا، پانی سے بہا دیا۔
یہ وہ طریقہ ہاتھ دھونے کا. اس سے کیا ہوگا کہ چکناہٹ وغیرہ بھی نکل جائے گی اور سمیل جو ہے وہ ساری نکل جائے گی. کیونکہ اگر بس وقت منہ کو بھی نہ دھوئے نا تو یا منہ کے اوپر بھی جو ہے وہ کھانے کی خوشبو کا اثر رہتا ہے. اندر سے اچھی طرح صاف نہ کرے تو اندر اثر رہتا ہے, اس کی سمیل محسوس ہوتی ہے. تو اس لیے اچھی طرح صابن تھوڑا سا لگا کے باہر کے حصے کو بھی صاف کر کے آپ پانی سے دھو لے تو یہاں پر بھی وہ خوشبو کھانے کی نہیں آئے گی. کہ ہو سکتا ہے ہاتھ دھو لی ہوں آپ نے اور ہونٹوں پہ منہ پہ کھانے کی خوشبو کا اثر موجود ہو, تو کیڑا یہاں آ کے کاٹ لے وہ خوشبو کا اثر سمجھ کے, اس لیے تکلیف ہو جائے گی. اس لیے فرمایا کہ اچھی طرح اس طریقے سے آپ دھو لیں. حوالہ احیاء العلوم صفحہ 12 جلد نمبر 2 یعنی والیوم 2 بحوالہ شمائل کبریٰ, سنت نمبر 22 نمبر سنت. ٹھنڈا کر کے کھانا تناول کرنا سنت ہے. ٹھنڈا کر کے کھانا تناول کرنا سنت ہے, کیونکہ گرما گرم ایک دم منہ جلا دے ایسا نہیں, تو ٹھنڈا کر کے کھانا تناول کرنا سنت ہے. حوالہ اسماء بنت ابی بکر, اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا ٹھنڈا ہونے دو, اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے. کھانا ٹھنڈا ہونے دو, اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے. حوالہ کنز العمال صفحہ 170 اور جلد 19 نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کھانا ٹھنڈا ہونے دیا کرو, گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی. کھانا ٹھنڈا ہونے دیا کرو, گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی. حوالہ مجموع الزوائد صفحہ نمبر 23 اور جلد نمبر 5 یعنی 5. نوٹ, گرم کھانے سے مراد ایسا گرم نہ ہو جو منہ اور ہاتھ کو تکلیف دے. ایسا گرم نہ ہو جو منہ اور ہاتھ کو تکلیف دے. اور ہوتا ہے بعض دفعہ انسان لقمہ لگایا منہ میں ڈالا, اب اتنا گرم ہے کہ نہ اگل سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے, اب منہ کے اندر ہی گھماتا رہتا ہے. دیکھنے والے کے سامنے بھی حیت ہے جی وہ غریب وہ گھماتا اندر بہت گرم لگ گیا ایسا. اس لیے بہت اتنا جو ہے وہ گرم ہو کہ آپ کا منہ بالکل جلنے نہ لگے, تاکہ نگل تو سکیں چبا تو سکیں کم از کم اس انداز سے. نوٹ, گرم کھانے سے مراد ایسا گرم نہ ہو جو منہ اور ہاتھ کو تکلیف دے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے آگ کھانے کا حکم نہیں دیا. کہ گرم گرم کھانے کا مطلب ہے آگ کھا رہے ہیں, اور یہ وجہ کہ بہت زیادہ گرم ہو انسان اگر کھا بھی لے تو وہ انسان کو اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہو, سوائے آگ اور تپش کے آدمی اپنے منہ کو اور زبان کو حالانکہ جلنے سے بچاتا ہی رہتا ہے. اس کھانے کی جو اصل لذت فیل ہی نہیں ہوتی, بلکہ یوں سمجھو آگ ہی کھا رہا. صحیح آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مجھے آگ کھانے کا حکم نہیں دیا, اتنا گرم کہ آپ کھا رہے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے آگ ہی کھا رہے ہیں, کوئی ذائقہ نہیں کوئی ٹیسٹ ہی نہیں. اس لیے فرمایا باہر کا ہے معتدل گرم کھانا خلاف سنت نہیں, اعتدال کے ساتھ. اعتدال معتدل گرم کھانا ہو, بالکل ٹھنڈے ہونے سے مراد یہ بھی نہیں کہ بالکل برف ہو جائے, بالکل جو فریج سے نکلا ہوا جیسے, ایسا بھی نہیں, بلکہ گرم نہ کھانے سے مراد کہ معتدل گرم کھانا خلاف سنت نہیں, بلکہ جو کھانا گرم ہی کھایا جاتا ہو اس کے گرم کھانے میں مذائقہ نہیں. بعض کھانے جو گرما گرم ہی کھائے جاتے ہیں تو ان کے جو ہے وہ گرم کھانے میں مذائقہ نہیں, کیونکہ وہ لیکن گرم ایسا نہ ہو کہ منہ جلے. بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دن گرم کھانا پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا اور الحمدللہ کہتے ہوئے فرمایا کہ کئی دن ہو گئے پیٹ میں گرم کھانا نہیں گیا. کئی دن ہو گئے پیٹ میں گرم کھانا نہیں گیا, مطلب آپ نے اس گرم کھانے کو پسند فرمایا. اس سے مراد معتدل گرم کھانا, بہت تیز گرم کھانا کہ منہ جلائے اور ایسے لگے بندہ آگ ہی نکل رہا ہے, اس سے منع کیا گیا ہے. لیکن کھانا آپ جانتے کہ گرما گرم نہ ہو تو لطف بھی نہیں آتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کئی دن ہو گئے تھے پیٹ میں گرم کھانا نہیں گیا, کہ الحمدللہ آج گرما گرم کھانا کھایا. تو اس لیے معتدل گرم کھانا یہ نہ صرف کے خلاف سنت نہیں بلکہ نبی کی عین سنت بن گیا. حوالہ سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر جو ہے 417 اور جلد نمبر 2 والیوم 2. اس لیے گرما گرم پلاؤ
گرم گرم نہاری اور گرم چائے وغیرہ کھانے پینے میں ہرگز خلاف سنت نہیں۔ اب گرم گرم پلاؤ، اب پلاؤ گرما گرم نہ ہو تو کیا لطف ہے، بریانی گرما گرم نہ ہو تو کیا لطف آئے گا، اسے نہاری جو گرما گرم نہاری نہ ہو تو مزہ نہیں آتا۔ بعض لوگ تو اس گرم کو بھی دوبارہ گرم کرواتے ہیں یا اس کے بعد لطف نہیں آتا، اور گرما گرم چائے نہ ہو تو مطلب بھی اس کا مطلب معتدل گرم جو ہونا چاہیے، اور بعض کھانے معتدل گرم جب تک نہ ہو تو لطف نہیں آتا۔ تو یہ خلاف سنت نہیں بلکہ سنت سے ثابت ہے کہ جیسے ابھی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنا کہ آپ نے الحمدللہ کئی دن ہو گئے جو ہے آج جو ہے گرم کھانا پیٹ میں گیا، اتنے دن سے گرم کھانا پیٹ میں نہیں گیا، اس کا مطلب یہ سنت سے ثابت۔ سنت نمبر 23 مل بیٹھ کر کھانا تناول کرنا سنت ہے، مل بیٹھ کے کھانا تناول کرنا سنت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل کر کھایا کرو، مل بیٹھ کے کھایا کرو، الگ الگ نہ کھایا کرو، کیونکہ جماعت کے ساتھ کھانے میں برکت ہے، جماعت کے ساتھ کھانے میں برکت ہے۔ حوالہ سنن ابن ماجہ الترغیب والترہیب صفحہ نمبر 133 اور جلد 3 والیوم 3۔ نیز حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کبھی نہیں کھاتے تھے، آپ تنہا کبھی نہیں کھاتے تھے بلکہ ساتھ کسی کو ملا کے کھاتے۔ حوالہ کیمیاء سعادت امام غزالی اتحاف السادہ صفحہ نمبر 217 نوٹ، مل بیٹھ کر کھانے سے انسان کی حرص کی بھی اصلاح ہوتی ہے، مل بیٹھ کے کھانے سے انسان کی حرص کی بھی اصلاح ہوتی ہے، اور باہمی الفت و محبت کا بھی باعث ہوتا ہے، آپس میں الفت و محبت کا بھی باعث ہوتا ہے۔ اس لیے حتی الامکان مل بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے، اگر کوئی میسر نہ ہو تو اکیلے تنہا کھانا تناول کرنا بھی جائز ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی مل نہیں تو اکیلے کھانا نہیں بھائی، اگر نہیں کوئی مل رہا اکیلے ہی آپ ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ اکیلے کھانا کھا لیں تو وہ جائز ہے، منع نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب اور آپ کی سنت یہ ہے کہ مل بیٹھ کے کھانا چاہیے۔ اچھا، مل بیٹھ کے کھانا کھانے میں ایک صورت یہ ہے کہ ایک ہی برتن کے اندر سارے کھا رہے ہیں، ایک بڑی پرات ہے اس کے اندر میں سے چاول رکھے ہوئے ہیں، لہذا جو 3-4 بندے یوں دائرہ بنا کے بیٹھے اس میں سے کھا رہے ہیں، تو ایک ہی برتن یہ مل بیٹھ کے کھانا تو ذائق اس میں ذہن سی ہے تو بہت اعلیٰ ہے۔ اس میں تو یہ ہے کہ سارے جو ایک ہی برتن سے کھا رہے ہیں تو برکت ہی برکت ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ مین ڈونگا جس کے اندر چاول یا جس کے اندر سالن موجود ہے وہ ڈیفرنٹ جگہ پڑا ہے، ہر بندے کے آگے پلیٹیں پڑی ہیں، وہ اس میں سے نکال کے اپنے برتن میں ڈالتا ہے اور کھاتا ہے، پھر اور لے لیتا ہے۔ روٹیاں ایک دسترخوان پڑی وہاں سے روٹی نکال کر، تو یہ بھی مل بیٹھ کے کھانا ہے۔ جیسے عام طور پہ آج کل یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی برتن سے لے کے انسان اپنے برتن میں ڈالتا ہے اور پھر بیٹھ کے کھاتا ہے، تو یہ بھی تو دونوں مل بیٹھ کے کھانے کی صورت میں داخل ہوگا، لیکن اکٹھی ایک بڑے برتن میں پرات میں یا ایک پلیٹ کے اندر 2 بندے شریک ہو جائیں، آمنے سامنے والے، درمیان میں پلیٹ ہے، سامنے آمنے والے، جیسے دعوت تبلیغ کے ساتھی عام طور پہ ایسی کرتے ہیں، دعوت تبلیغ میں جائیں تو درمیان میں پلیٹ میں سالن ڈال دیا، سامنے آمنے والے 2 بندے ایک پلیٹ میں کھاتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ بھی مل بیٹھ کے کھانا ہے۔ تو بارہ اس انداز سے مل بیٹھ کے کھانا جو اس میں کوئی مذاق نہیں، اور اکیلے کھانے سے مراد یہ ہے کہ انسان بالکل تنہا اکیلا سے لے کے بالکل کونے خدرے میں جا کے بیٹھ گیا اور وہاں بیٹھ کے کھا رہا ہے۔ تو یہ حرص کی اصلاح اس طرح ہوتی ہے کہ انسان جب کھانا کھانے لگتا ہے تو ایک اچھی سی بوٹی سامنے والے نے لے لی، اب آدمی کو ہو یہ تو مجھے بہت پسند تھی، بونگ کی بوٹی تھی میں نے لینی تھی اس نے لے لی، اب حرص وہ انسان کی حرص کٹتی ہے، انسان کی حرص کٹتی ہے، اور اس کے بغیر انسان جی رہا ہے تو سوچتا کوئی بات نہیں یار، نہیں ملی تو کوئی نہیں، اس کے بغیر بھی جی رہا ہے، پیٹ بھر گیا بھائی، تو گویا کہ حرص کی اصلاح ہوتی ہے، کیونکہ حریص جو ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے جب تک حرص کا ہاتھ نہ ماروں لگتا ہے یہ حرص مٹے گی نہیں، لیکن یہ کہ مل بیٹھ کے کھانے میں کچھ کم ملا کچھ زیادہ ملا، مرضی کی بوٹی وہ لے گیا، مرضی کے چاول اس نے کھینچ لیے، تو یہ کیفیات ہوتی ہے، انسان صبر اور تحمل کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اس سے وہ حرص کی اصلاح ہوتی ہے، اس لیے اور پھر باہمی الفت محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد سنت نمبر 24 نماز کی جماعت کے وقت کھانا آ جائے تو پہلے کھانا تناول کرنا سنت ہے۔ اب نماز کی جماعت کے وقت کھانا آ جائے تو پہلے کھانا تناول کرنا سنت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے اور کھانا آ جائے تو کھانا کھا لو،
دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی بھوک کتنی عزیز ہے، آپ کو بھوکا نہیں ماننا چاہتا، لہذا کھانا پہلے کھا لو۔ حوالہ صحیح بخاری شریف صفحہ 821 821 جلد نمبر 2 والیوم 2۔ نیز حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز کی جماعت کے وقت کھانا کھا رہے ہوتے تھے اور امام کی قرات کی آواز سن رہے ہوتے تھے۔ کھانا کھا رہے ہوتے تو امام کی آواز آ رہی سن رہے ہوتے، قرات یعنی نماز شروع ہو چکی ہے، یعنی قرات سن کر بھی آپ کھانا نہیں چھوڑتے تھے، آپ اپنا کھانا مکمل کرتے آپ جا کے شریک ہوتے تھے۔ حوالہ بخاری شریف صفحہ نمبر 821 اور جلد 2۔ نوٹ: علامہ عینی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھانے کو نماز با جماعت پر مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے، وجہ بتا رہے ہیں، کھانے کو نماز با جماعت پر مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کھانے کے بعد دل فارغ ہو جائے، کھانا کھا کے دل فارغ ہو جائے اور حالت نماز میں کھانے کا دھیان نہ رہے۔ حالت نماز میں جو دھیان کھانے میں نہ لگا رہے، کوئی شریعت حقہ نے کھانے کو نماز بنا لیا لیکن نماز کو کھانا بنانا گوارا نہیں کیا۔ اب اگر اس بھوک کی ہڑک کی حالت میں اگر نماز میں شریک ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا جو ہے نماز کی حالت میں دماغ و دھیان کھانے میں رہے گا، بار بار کیفیت تو کھانے کی رہے گی، تو آپ نے نماز کو کھانا بنا دیا۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کی نماز کھانا بن جائے۔ ہاں آپ کا کھانا نماز بن جائے، کیونکہ ادھر نماز کھڑی ہو گئی، ادھر آپ کھانا کھا رہے ہیں، تو کھانا کھاتے آپ کے دماغ و دھیان میں نماز رہے گی، یار اب نماز پڑھ کے اور کھانا کھا کے نماز پڑھنی ہے، یار کھانا کھا کے نماز پڑھنی ہے، یار کھا لو، یار جلدی کر لو، تو گویا کہ آپ کا کھانا نماز بن گیا۔ تو دیکھو یہ شریعت کی جو ہے حکمتیں اور باریکیاں کہ آپ کے کھانے کو نماز بنا دیا، دوہرا اجر مل رہا ہے، اس کے بعد نماز پڑھیں گے تو نماز اجر ملے گا۔ لیکن نماز کی حالت میں اگر کھانے کا دھیان رہے گا تو آپ نے اپنی نماز کو کھانا بنا دیا، تو یہ شریعت کو گوارا نہیں۔ یہ وہ راز ہے کہ کھانا جب آ جائے، اور اس میں یہ بات لکھی ہے، اس سے مراد ہے کہ کھانا جب آیا اور وہ کھانا آنے کے بعد کھانے کی ایک ہڑک ہوتی ہے نا بھوک کی، وہ اٹھ گئی آپ کی، اب یہ نماز کا وقت ہو گیا۔ یہ وہ کیفیت مراد ہے کہ اس کیفیت میں اب آپ پہلے کھانا کھائیں، آپ نماز پر دھیان نہ دیں، اپنا کھانا کھائیں، کھانا کھا کے فارغ ہو کے اب آپ نماز میں شریک ہو جائیں، جتنی مل گئی ورنہ اپنی پوری کریں، یا دو ساتھی مل کے اپنی جماعت کرا لیں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو ہڑک جب اٹھ جاتی ہے بھوک کی تو اس وقت پھر انسان جو ہے اور نماز میں بھی اس کے دھیان میں رہے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، وہ بھوک کی ہڑک نہیں اٹھی اور کھانے کی خوشبو یا کھانا دسترخوان پہ آیا نہیں ہے، لیکن یہ کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو پھر آپ نماز کو مقدم کریں، کیونکہ ابھی دل آپ کا کھانے میں اٹکا نہیں، کیونکہ بھوک جو خاص قسم کی ہڑک وہ اٹھی نہیں ہے، تو لہذا اس میں آپ کی نماز کھانا نہیں بنے گی۔ آپ نماز ادا کریں، اس کے بعد جو ہے سنت کے مطابق کھانا کھائیں۔ اسے اس باریک بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ حوالہ عمدۃ القاری شرح بخاری صفحہ جو وہ جلد نمبر 21 صفحہ 108 جلد نمبر جو 21۔ سنت نمبر 25، جمعے کے دن بعد جمعہ کھانا تناول کرنا سنت ہے۔ جمعے کے دن بعد جمعہ پڑھنے کے بعد آپ کھانا تناول کریں جمعے والے دن، تو جمعے کے دن بعد نماز جمعہ کھانا تناول کرنا سنت ہے۔ حوالہ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ہم لوگ جمعے کے بعد کھانا کھاتے اور قیلولہ کرتے تھے، جمعے کے بعد کھانا کھاتے اور قیلولہ کرتے تھے۔ حوالہ صحیح بخاری شریف صفحہ 813 جلد نمبر 2 والیوم 2 اور ترمذی صفحہ 69 اور جلد 29۔ سنت نمبر 26، دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ سنت ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جو ہے وہ قیلولہ سنت ہے۔ حوالہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دن کو سو کر رات کی عبادت پر قوت حاصل کرو، دن کو سو کر رات کی عبادت پر قوت حاصل کرو۔ حوالہ سنن بہقی شعب الایمان صفحہ نمبر 182 جلد نمبر 5۔ نیز حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیلولہ کرو، کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا،
قیلولہ کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا، کہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی استراحت کرنا، جس کو آج انگریزی زبان میں نیپ کہتے ہیں، کہ نیپ، چھوٹی نیپ لے لی، تو نیپ ضرور لے لیا کرو۔ تو حوالہ طبرانی شریف اتحاف السادہ صفحہ نمبر 143 143 اور جلد نمبر 2 یعنی والیوم 2۔ تو یہاں تک جو ہے یہ کھانے کی سنتیں ہوئیں، اس کے بعد مزید جو سنتیں آپ سے انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سنتوں پر عمل کرنا ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے وہ محبوبیت لاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا محبوب بھی بنا لے۔